सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे तो रोज़ाना कोई ना कोई आपको हम खबर देते रहते हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे। एक वीडियो मैं देख रहा था, मेरे पास मौजूद भी है 2-3 हिस्सों में। तो उसपे इश्तिहार ये चल रहा था कि शुफ ने रबुआ में डेरे जमा लिए, कुछ इस तरह का मफ़हूम था। और फिर 2 लोग भी उसके साथ मौजूद थे और बताया जा रहा था कि ये पहले अहमदी थे और अब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसमें जो बढ़ चढ़कर बताने वाली बात दूसरे लोग कह रहे थे वो ये थे कि शुफ की वजह से ये लोग जो है ये मुसलमान हो गए। शुफ का आप सबके इल्म में आपको पता ही है। वहाँ पे तो पाकिस्तान में तो उन्हें कहते हैं जी शुफ वाली सरकार, मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं और बकौल उसके मुख्तलिफ लोगों को वो सेहतमंद करता है। बीमारों के लिए वो जनाब पता नहीं कौन सा दम दरूद करता है और वो फिर ठीक हो जाते हैं। देखिए, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है, सच कुछ भी नहीं है, मुकम्मल ये झूठ है। आप सबके इल्म में है, जो अक्ल रखने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ का इल्म है कि मुकम्मल तौर पर ये फ्रॉड है। मैंने कहा थोड़ा सा बताएंगे कि जिस तरह ये दूसरे लोगों को ठीक करता है, दूसरे जो मरीज़ जिस तरह के फरमाइशी प्रोग्राम चलते हैं, इसी तरह के फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो मुसलमान करने के लिए भी बनाए जाते हैं और फिर इश्तिहार ये चलाया जाता है, उनकी तरफ से फिर बयानात दिए जाते हैं। वो ख़तून कह रही थी कि हमें आज पता चला है कि हमारे सर से कोई बोझ उतर गया, कुछ इस तरह का मफ़हूम था, मुकम्मल तो मुझे याद नहीं, लेकिन यही कह रही थी कि अब हम सीधे रास्ते पे आ गए हैं, पहले गलत रास्ते पे चल रहे थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जहाँ पे इस वक़्त सबसे बड़ा कारोबार यही है, यही बिज़नेस है मज़हब का, और इससे बड़ी तिजारत कोई नहीं, मुनाफ़ा बख्श कारोबार है, क्योंकि इस पे अखराजात कुछ नहीं है। अच्छा, जो मुझे वहाँ पे समझ आई, रबुआ चिनाब नगर जो है, शायद उसकी मुस्लिम कॉलोनी में ये साहब बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं, मगर वहीं की वीडियो नज़र आ रही थी। वहाँ पे ख़त्म नबूवत के की कॉन्फ्रेंस भी होती है, बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं साल में, बड़ी दूर-दूर से लोग आते हैं, जिस तरह रायमंड जाते हैं, ये इसी तरह यहाँ पे भी होते हैं और अरसा दराज से ये काम हो रहा है, मुद्दत हो गई है, मेरा ख़्याल कई साल हो गए, 30-40 साल। और ये जो मुस्लिम कॉलोनी की जगह है, बताया ये जा रहा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि ये भी गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा करके वहाँ पे मस्जिद वगैरह बनाई गई और उसी के सिलसिले में ये फिर वहाँ पे सिस्टम जो है वो चलाया गया। अब वहाँ पे ये भी मैं बता दूँ, अरसा दराज से तबलीग के वहाँ पे परवाने रहते हैं, बड़े-बड़े उलमा हैं वहाँ पे, बड़े-बड़े उलमा पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान से आते हैं, फजल रहमान जैसे लोग भी वहाँ पे आते हैं। तो 2 लोगों को ये मैंने पहली दफ़ा वीडियो देखी कि जी इन्होंने मुसलमान कर लिया। ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर 2 लोग आपने मुसलमान कर भी लिए, तो ये कोई रिज़ल्ट नहीं है। और वहाँ पे नारे ये लगाए जा रहे थे कि अब लोग जो है बड़ी जल्दी शुफ के ज़रिए मुसलमान होने शुरू हो जाएँगे। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी लोग इन पीरों फ़कीरों को मानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये भी शिरक है। और आप लोग वहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान में हर जगह पे दरबार, पीर, फ़कीर, उन्हीं की पूजा हो रही है। मैं अगले दिन देख रहा था, कब्र पे सजदे किए जा रहे हैं, फिर किसी के पाँव पकड़े जा रहे हैं, किसी के पाँव में गिरा जा रहा है। तो ये बदकिस्मती है इंसानियत की कि वहाँ पे इनको नज़र नहीं आता कि इंसानियत की तज़लील हो रही है। सादा लोग हैं और उनको गुमराह करने में ये लोग बड़े माहिर हैं, बहुत खिलाड़ी है ये। आप देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे भी ये सब कुछ चल रहा है
اور ایک آدھا بندہ کبھی کوئی مسلمان کر لیں، پہلی چیز تو یہی ہے کہ پہلے خود بھی انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، تو پھر کھلبلی ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جناب بلے بلے ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن بنیادی طور پہ یہ سب فرمائشی پروگرام ہوتے، اور ہر جگہ پہ، ہر مذہب میں، ہر فرقے میں ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کے میرا خیال ہے کہ جن کو خود بھی اتنی مذہب کی شاید علم نہ ہو، یا لالچ بھی دیا جاتا ہے کئی جگہ پہ، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ تو چلو جی تبلیغ کر کے ان کو دعوت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن جو احمدی ہیں وہ کیوں نہیں تبلیغ کر سکتے؟ ان کی تبلیغ پہ کیوں پابندی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ وہ تو وہاں پہ تبلیغ کیا، کسی کو ویسے ہی سلام بھی کر دے تو شوف کی ٹیم کے یا تحریک لبیک کے لوگ جو ہوتے ہیں تو جا کے ان کے اوپر کیس ڈال دیتے ہیں 295 298 سے۔ تو یہ عدل نہیں ہے، یہ میں صرف بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ کرسچن کو، ہندو کو، احمدی کو اور جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو مکمل طور پر یہ حقوق حاصل ہونے چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی، اپنے فرقے کی، اسلام کی جو بھی جس طرح آپ دعوت دیتے ہیں وہ بھی دیں دعوت، وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ کیا فرق ہے۔ اس کی مثالیں آئے دن آپ کے سامنے گزرتی ہے کہ پاکستان میں اسلام چل رہا ہے، وہ بھی میرا خیال کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ تو یہ جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کا یہ فائدہ جو ہے وہ ناجائز اٹھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ بحث آپ کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے، بات چیت کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے، کسی کو دعوت دے نہیں سکتے۔ کوئی دعوت دے تو کہہ دیتے جناب اس نے جو آرڈیننس ضیاء الحق نے بنائے تھے یا بھٹو کے قوانین تھے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو آپ جیل میں ڈال دیجیے۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی اتنا اچھا آپ نے جو اسلام کا نمونہ پیش کیا ہوا۔ پہلے تو اسلام میں کہاں ہے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کے تو کہ آپ کو صحت ہوگی یا کسی کو فالج ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کسی کو کچھ ہے، پھر اس کے اشتہار چھپائے جاتے ہیں اس علاقے میں آ رہا ہی ہے، انگلینڈ میں بھی بڑی مارکیٹ ہے اس کی۔ تو یہ اصل جو اسلام ہے اس سے ہٹ چکے ہیں یہ لوگ۔ آپ دیکھیں سعودی عرب ہے، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ وہاں پہ جو اسلام ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، شرک نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں بھی جائیں تو وہاں بھی کوئی ایسی حرکت کرے تو پولیس اسے یا وہ جو محافظ ہوتے ہیں وہ روک رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہے۔ کئی دفعہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا، قبروں پہ جا کے کوئی وہاں پہ آپ نے دیکھا کوئی ایسے حالات نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، کوئی درگاہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جاتے ہیں، لیکن وہاں سے لے کے کیا آتے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اگر کچھ لے کے آئے تو پاکستانی قوم کی حالت بدل جائے، پاکستانی قوم کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تبدیل کر رہے۔ تو یہ رزلٹ جو نکل رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں سے یا ان لوگوں نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا وہ تو ہے، جو اس معاشرے کا بیڑا گرک کیا، جو اس قوم کا بیڑا گرک کر دیا۔ کئی دفعہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے، کوئی کسی مزار پہ دھمال ڈال رہا ہے، کبھی کسی کا عرس منا رہے ہے، کبھی کسی کا عرس منا رہے ہیں، اور اپنی طرف سے یہ دعوت دے رہے جی اسلام کی دعوت ہے۔ پہلے اپنا جو آپ دعوت دے رہے اس میں یہ دیکھیں کہ اسلام میں کہاں لکھا ہوا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، لوگوں کو جعلی طریقے کے ساتھ طریقہ وعدہ ڈال کے تو دماغی طور پہ مفلوج کر دے، اور کہ جی ہم ان کو صحت مند کر رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ اسپتالوں کی کیا ضرورت ہے، کیا ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے جب شف ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے شف۔ میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ پیر صاحب کو جو کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرے اور ان کو جا کے پیسے دے کے آتے، اس نے خود محافظ رکھے ہوتے ہیں، وہ خود پہرے میں سوتا ہے کہ کوئی مجھے مار نہ جائے، اپنی حفاظت نہیں یہ لوگ کر سکتے۔ یہ شوف کے آگے پیچھے یا دوسرے جو بڑے بڑے علماء یا جو بڑے بڑے پیر فقیر ہے، جو پیر ہے ان کے آگے پیچھے دیکھے کیسی پروٹوکول ہوتی ہے۔ تو یہ جو ناانصافی ہے
یہ ختم ہونا چاہیے پاکستان. ایسے تمام قوانین ختم کر کے ایک دوسرے کو دعوت دیں, ایک دوسرے کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے, احمدی بھی بتائیں, یہ بھی بتائیں لوگوں کو, تاکہ پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو سال 6 مہینے میں ایک آدھا بندہ لے آتے ہیں اور پھر اس کو ٹی وی پر بٹھا کے بڑی پبلکسٹی شروع ہو جاتی. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا, مگر میں عدل کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ ویڈیو بار بار چلائی جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. ان کی تصویریں بورڈ میں لگا دیں گے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو حقیقی اسلام ہے اسے سمجھنا چاہیے. پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں. یہ سادہ لوگ پاکستان کے, ان کا انہوں نے کیما کر دیا ہوا ہے, جس طرح ان سے لوٹ مار کا طریقہ شروع کیا ہوا. کل میں ایک دیکھ رہا تھا, وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, کوئی 25-30 سال کا ہوگا, اور ایسے لوگ دیکھے اس کے پاؤں کا ہاتھ لگا. یار کہاں پہ پہنچ گئے آپ لوگ, کس شرک میں پڑ گئے ہیں؟ خدا پہ بھروسہ ہی نہیں رہا آپ کو. ابھی خدا پہ اگر بھروسہ ہو تو یہ آرڈیننس بنانے کی کیا ضرورت ہے وہاں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے, اس قابل نہیں ہے کہ کسی کے سوال کے جواب دے سکے. تو مذہب میں تو جبر ہے ہی نہیں, زبردستی یہ جو سسٹم چلایا جا رہا ہے بہت خوفناک ہے. اور آپ غور کریں 30-40 سال پہلے کے حالات اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. اپنے نوجوان نسل کی حالت دیکھیں اور پچھلے 40 سال پہلے جو لوگ تھے ان کی حالت دیکھیں, تو آپ کو یہاں سے فرق نظر آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شرک سے بچنا چاہیے, اور ایسے تمام قوانین جو پاکستان میں بنے ہوئے انہیں ختم کرنا چاہیے. لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے آزادی سے دعوت دے ایک دوسرے کو, اور اس سے شعور آئے گا. اس سے جو بھی حق اور سچ بھی ہوگا وہ اپنی دعوت دے گا, وہ دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں. یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں. چینل کو سبسکرائب کر لے, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خاصہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھے کہ کیا چل رہا ہے پوری دنیا میں اور کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے. جرمنی سے بھی کچھ ہمارے پاس اطلاع ہے, اور غیر ملکیوں کے بارے میں آج کا یورپ میں کافی میرا خیال ہے کہ آواز اٹھ رہی ہے. خاصا کیا حالات چل رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں, مختلف چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, جن کو غیر ملکیوں کو بھی دلچسپی ہو سکتی ہے, جس میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی یونان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ مہاجر کہہ لیں یا پناہ گزین کہہ لیں, دنیا میں نئے سے نئے راستے جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں جی, اور پرانے رستوں پر حکومت جو ہے وہ کچھ قدغنے لگاتی ہے تو لوگ نئے راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب اس ویکینڈ کے اوپر یونان کے بالکل ساؤتھ میں جا کے آئس لینڈ ہے گاوڈاس, جی, اور وہ جزیرہ جو ہے اس کے اوپر پچھلے ویکینڈ پہ دوران جو ہے 1500 نئے لوگ جو ہے وہ سینٹر میں انہوں نے اپنی انمیلڈنگ کرائی ہے, رجسٹریشن کروائی ہے. ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پچھلے 10 ماہ سے کوئی 6500 بندے جو ہے جزیرے پر تقریباً دیکھے جا رہے تھے جن کا تعلق وہاں سے نہیں تھا, ان کے پاس کوئی پناہ گاہ وغیرہ نہیں تھی. تو وہاں پہ جماعت سے وہاں کی حکومت نے, جو لوکل میونسپلٹی ہے, میئر ہے, انہوں نے ایک سینٹر قائم کیا تھا کہ بھئی لوگ یہاں, تو وہاں پہ ویکینڈ پہ ہی صرف 1500 لوگوں نے جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروا دی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ رجسٹریشن جو بڑے ہی ظاہر ہے کہ جب 6500 بندے جو اندازہ ہے ان کا وہاں دیکھے گئے ہیں, وہ جب رجسٹریشن کروائیں گے آنے شروع ہوں گے تو پھر تعداد بڑھنی شروع ہو جائے گی. اور اسی ویکینڈ پہ 230 لوگوں کو انہوں نے پانی سے ریسکیو کیا ہے, بچایا ہے, لوگوں کو لے کے ساحل پر آئے ہیں. تو یونان کے وزیر اعظم نے بھی اس میں مداخلت کی اور اس نے کہا کہ ہم کوئی نیا راستہ جو ہے وہ یہاں کھلے نہیں دیں گے, اور انہوں نے لیبیا سے بڑا سخت احتجاج کیا ہے
کہ بھئی یہ افریقن لوگ ہیں, یہ لیبیا کے راستے جو ہے سمندر کے سے جو ہے وہ یہاں اس جزیرے پر پہنچ رہے ہیں, تو اس کو روکا جائے. پھر اس کے علاوہ یوکرائن کا جو صدر ہے انہوں نے کل ملاقات کی ہے پوپ کے ساتھ, اور وہاں پر ایک جمعہ ہفتے کے دن جو ہے ریکوری کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ بھئی اب تک فروری 2022 سے لے کر اب تک یوکرائن کے 19,500 بچے جو ہیں وہ روس کی تحویل میں ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو اپنے والدین سے فیملی سے علیحدہ ہو گئے ہوئے ہیں اور روس سے قبضے میں چلے گئے ہیں. یہ روس نے ان کو اپنے علاقے میں لے گیا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تک ویٹیکان کی مدد سے قطر اور ساؤتھ افریقہ نے بھی اس میں مدد کی ہے, تو اب تک صرف 1,350 بچے جو ہیں وہ روس نے واپس کیے ہیں. تو اس ویکینڈ پہ جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ بھئی یہ جو ریکوری کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر بچوں کو روس سے جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اسی طرح ایک جو جرمنی میں آپ کو پتا ہے کہ 2017 میں ایک سسٹم آیا تھا کہ بھئی انٹریز کے اوپر ملک کے اندر انہوں نے پاسپورٹ کنٹرول کا ایک آٹومیٹک سسٹم بنا دیا تھا جو صرف یورپینز کے لیے تھا. انگلینڈ کا اپنا ایک سسٹم ہے اور یورپی یونین کا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے تحت آپ پاسپورٹس میں نہیں جانا پڑتا, بلکہ آپ کو آٹومیٹک وہاں دکھا کے پاسپورٹ سے آپ نکل جاتے ہیں اس دروازے پر. اس کے بارے میں ایک اسکیم یہ بھی تھی یورپی یونین کی کہ یہ تمام قسم کے دنیا کے ہر ملک کے لیے اس میں شامل کر لیا جائے, اور یہ جو امیگریشن کے اوپر لائنیں لگتی ہیں یا جو پروسیجر ہے اس کو فاسٹ کیا جائے ایئرپورٹس کے اوپر. تو اس میں 3-4 دفعہ اس میں فیصلہ کیا گیا, پھر اس میں کوئی رکاوٹ بن گئی, اور اب دوبارہ سے یہ جو ہے کل منگل کے دن اسٹراسبرگ میں فیصلہ مطلب ووٹنگ ہوئی ہے, اور 572 لوگوں نے یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے فیور میں ووٹ دیے, 42 نے اگینسٹ ووٹ دیے ہیں کہ وہ جو اینٹری ایگزٹ سسٹم ہے EES وہ نان یورپینس یہ نان جو EU نیشنل ہے ان کے لیے بھی یہ نافذ کر دیا جائے. تو وہ اب کلیئر ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس کو بنانے میں 6 مہینے لگے, اور اس کے بعد یورپ میں جو بندہ جہاں سے بھی انٹر ہوگا جس کے پاس جو بھی پاسپورٹ ہو وہ بجائے امیگریشن کے سامنے پیش ہونے کے اس مشین کے سامنے سے دکھا کے تو وہ گزر جائے گا. سب سے اہم جو خبر جس نے کل سے رات شام سے جرمنی کے اندر کافی ڈالی ہوئی ہے, شور پڑا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ کل جرمن کی نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر بجٹ کے اوپر بحث تھی. جرمنی بجٹ تو پاس ہو چکا ہے, لیکن ان کے طریق یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم ایک دن رکھتے ہیں کہ جو جتنا عرصہ گزر گیا اس میں جو ہم نے بجٹ پاس کیا تھا, جو مدات رکھی تھی اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا, اس کا ایک سروے سا رپورٹ سے پیش کی جاتی ہے یا ممبران اسمبلی اس پر بحث کرتے ہیں. تو کل اجلاس سے پہلے مقرر جو تھے جو آفر دی گئی وہ حزب اختلاف کی جو ہے انچارج کہہ لیں, حزب اختلاف کی جو ہیڈ ہے AFD پارٹی کی الائس وائڈل ان کا نام ہے, ان کو موقع دیا گیا تھا. انہوں نے اس پر تو بات نہیں کی زیادہ بجٹ کے اوپر, بلکہ یہ کہا کہ بھئی اس طرف آ گئی وہ کہ امیگرینٹس کی طرف سے جو ہے جرمنی کے اندر ریپ اور چاقو سے جو حملے ہیں وہ اب جرمن لائف جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ ضرورت اس لیے ہوئے ہے کہ ہم جرمن بہت زیادہ ان کو سوشل ہیلپ دیتے ہیں, یا ان کو بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ سے کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ان کے یہ سارے خرچے جو ہیں یہ امدادیں بند ہونی چاہیے تاکہ یہ ریپ اور چاقو کے جو واقعات ہیں یہ جرمنی میں وہ بند ہو. اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی جو ہمارا ویلفیئر کا جو سسٹم ہے اس کا امیگرینٹس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے, یہ صرف جرمنوں کے لیے ہے. اور انہوں نے ایک لمبی اعداد و شمار بھی جو ہے وہ پیش کیے اس معاملے میں کہ ہم نے کتنا امیگرینٹس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا ہے. اس سے پہلے بھی جو اسمبلی کے دوران جو ہے اس کی AFD کے 3 ارکان جو ہے بتائے جاتے ہیں, میشیل اور مسٹر اندریوس اور مسٹر تھوماس کو ہیں, جنہوں نے برگر گلڈ جس کو ہم کہتے ہیں جو امداد دی جاتی ہے
لوگوں کو کنڈر گرل کے طور پر یا سوشل ہیلپ کے طور پر اس کی مخالفت کے اندر جو ہے تقریریں کی ہیں کہ یہ غیر ملکوں کے امیگرانٹس کے جو بند ہونے چاہیے. اب ان کی اس بات کا جواب جو ہے جرمن چانسلر کو دینا چاہیے تھا اور انہوں نے دیا, کیونکہ حزب اختلاف کے بعد حزب جو ہے ایوان کا جو صدر ایوان کا جو قائد ایوان ہوتا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے. اور جرمن چانسلر نے جو ہے اس وقت بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کا جواب دیے جاتے, انہوں نے یہ حکومت کی پالیسی کا واضح کرتے, انہوں نے بحیثیت چانسلر جو ہے اپنی حکومت کی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے لیکن ساتھ یہ یقین دلایا کہ ہم امیگرینٹ کی تعداد جو ہے وہ کم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امیگرینٹ کی تعداد آئندہ والے سالوں میں جو ہے وہ کم کر دیں گے. جس کے اوپر وہاں کی جو حزب اختلاف کی جنہوں نے پہلی تقریر کی تھی الائنس وائرل, اس پر کھڑے ہو کے انہوں نے اونچی ساری آواز میں کہا کہ لیوگن کانسلر, کہ ہمارا کانسلر جو ہے جھوٹ بولنے والا ہے. تو یہ ایک جس سے کافی اسمبلی میں کل گرمی رہی, اور لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل شام کو تمام ٹی وی چینلز پر یہ ڈسکشن میں آ گئی تھی اور ماہرین کو بلا کر ہر طرف جو ہے اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ یہ رویہ جو غیر ملکوں کے خلاف یا امیگرینٹس کے خلاف اپنایا جا رہا ہے کیا یہ درست ہے, یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اس طرح اوپنلی ان معاملات کو اس طرح ڈسکس کریں. تو ماہرین نے تو یہ ہے سب نے تو جرمن چانسلر کو جو ہے کہا کہ جو مالی بوجھ حکومت کا ذکر کیا جا رہا ہے, جو اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں, اس کا جواب چانسلر کو دینا چاہیے تھا. وہ انہوں نے نہیں دیا, بلکہ سیاسی جواب دے کر ان کا کہ ماحول کو انہوں نے اور زیادہ گرم کر دیا کہ یہ کہتے کہ بھئی ہم غیر ملکوں کو نکال دیں گے یا ہم ان کی تعداد مسلسل کم کر دیں گے. اور اسی طرح جو سنجیدہ طبقات ہیں جرمنی کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جرمن چانسلر جو ہے ان کی یہ کمزوری ہے کہ ان کو اس طرح میں تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بھئی وہ AFD کی جو بات ہے اس کا وہ ذکر کرتے, اور جو انہوں نے اعداد و شمار پیش کیا ہے ان کو حکومت کی طرف سے اعداد و شمار جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے تھے. اور جس سے جو اخبار صحافت کے اخبار یا جو میڈیا ہے اس کو ہر وقت ایسی خبروں کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ ایسی خبروں کو اچھالے. چنانچہ جو AFD کی ممبر اسمبلی نے تقریر کی ہے غیر ملکوں کے خلاف, اس کو خوب اچھالا گیا ہے, جس سے پوری دنیا میں جرمنی کا ایک منفی چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ جرمن چانسلر کو قرار دیتے ہیں. اب جو اس نے بات کی تھی AFD کی پارٹی کی ممبر نے, وہ کہتی ہے کہ 5.8 ٹریلین جو ہے سالانہ رقم ہم ان امیگرینٹس کے اوپر خرچ کرتے ہیں, جو کہ اب یہ بات درست نہیں ہے. یہ اب کل کی ڈسکشن میں بات سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جرمن حکومت کا جو اکنامک ایڈوائزر ہے اور رور یونیورسٹی میں بوخم کے اندر وہ پروفیسر ہیں مسٹر مارٹن ویڈنگ, وہ بھی ایک ڈسکشن میں شامل تھے. انہوں نے شام کو ٹی وی مذاکرہ میں یہ بتایا کہ یہ رقم 100 بلین جو ہے وہ رکھی گئی ہے بجٹ کے اندر, اور وہ ساری رقم جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتی. اور ہم دنیا کی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, اور ہر ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اپنے بجٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ مخصوص کرتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے, یہ اپنے بجٹ کے اندر رکھتی ہے, اور وہی ہم نے کیا ہوا ہے. اور جرمنی کو واحد ملک نہیں ہے ویلفیئر اسٹیٹ والا, یورپ کے بیشتر ملک جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اور وہ اسی پیمانے کو پیمائش کے مطابق جو ہے اپنے بجٹ کے اندر رقم رکھتے ہیں. یہی جرمنی کر رہی ہے. لیکن اس کو اس طرح اچھالنا یا اس طرح پیش کرنا اسمبلی کے اندر جو ہے, جو آج کل کے حالات میں جو ایک پڑھے لکھے ملک کو یا ایک ایسا ملک جو دنیا کے اندر اپنا سیاسی بھی پسماندہ رکھتا ہے اور اپنے ملک کا صنعتی ملک ہونے کی ایک شہرت رکھتا ہے, اس میں غیر ملکوں کے لیے پیسے کو اس طرح ڈسکس کرنا جو ہے یہ کوئی اچھا زیب نہیں دیتا. یہ ایک اچھی خاصی جو ہے بحث کل حکومت کی طرف سے ہوتی رہی. اور کل حکومت ایک نمائندے نے یہ بھی بتایا ڈسکشن میں کہ حکومت ہر سال جو ہے وہ 30 بلین خرچ کرتی ہے, اور ان امیگرینٹس کے اوپر یا ان معاملات سے متعلق رقم جو بھی رکھی جائے گا
بجٹ میں، لیکن حکومت 30 بلین سے زیادہ اس پر خرچ نہیں حکومت کا خرچ نہیں آ رہا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر امیگرینٹس پھر کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد حکومت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، یا حکومت اپنی خود کی آمدنی پیدا کر کے ملازمت تلاش کر کے حکومت کے ٹیکس کے نظام کا حصہ جو ہے وہ ادا کر جاتے ہیں۔ جرمنی کا ہر 5واں جو ملازم پیشہ آدمی ہے وہ امیگرینٹ کلچر سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے جرمن مارکیٹ میں ہائی کوالیفائڈ امیگرینٹ کی تعداد میں ہر سال جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے فیڈرل، اور جس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ فیڈرل امپلائمنٹ ایجنسی کا بیان یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ سوشل انشورنس کا نظام جو 2024 میں ہے وہ غیر ملکی ورکرز کی بدولت جو ہے بینک کرپسی سے بچ گیا، ورنہ خود جرمنوں کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہاں پر ہم جو رقم ڈالتے ہیں اس سے نظام نہیں چل سکتا پینشن وغیرہ کا۔ تو اس کو جو خوبیاں ہیں وہ بھی ڈسکشنز کے اندر بیان کی گئی ہیں کل رات کو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی جو ہے وہ ہمیشہ سے جرمنی کے یہ آج کل جو حالات ہیں وہ ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر لوگوں کو غلط اور غیر منصفانہ معلومات جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہیں۔ جرمنی کا ویلفیئر ہونے کا ذکر صرف یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے، جبکہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے جرمنوں کی تعداد جو ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ تو یہ ایک خاص ڈسکشن تھی جس کا اینڈ جو ہے وہ بڑا اس لحاظ سے اچھا رہا کہ جو لوگ ڈسکشن میں حصہ لیتے رہے ان سب نے غیر ملکیوں کی فیور کی ہے، اور اے ایف ڈی کے جو جرمن چانسلر نے جو کمزوری دکھائی تھی اس کو رد کیا ہے عام پبلک کی ڈسکشنز کے اندر۔ یہ بہرحال کل ایک اچھی ہاٹ ڈسکشن جو ہے کل سارا دن جرمنی کے اندر موجود رہی ہے غیر ملکیوں کے حوالے سے۔ حسن ایک مختصر جواب دیجیے، بینیفٹ سسٹم بند کرنے سے تو کرائم بڑھیں گے، کم تو نہیں ہوں گے نا؟ ہاں، لیکن بس کیونکہ وہ ان کا جو پالیسی یہ ہے اے ایف ڈی کی کہ ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے، تو وہ اسی پہ بیس کرتے ہیں، اس سے کہ اس سے جو منفی نتائج نکلیں گے اس کو فیس کرنا جو حکومت کا کام ہوتا ہے۔ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو پھر یہ اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے جو آج یہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ پھر حکومت چلانی ہوتی ہے۔ آج تو اس میں اختلاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی اس پالیسی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ غیر ملکوں کو کوئی امداد نہیں ملنی چاہیے اور ان کو ملک سے نکال باہر کرو، اس لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ جی یہ تھی جناب جرمنی کی صورتحال، اور یونان میں آئے دن کشتیاں نظر آتی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اور یونان کی گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں کافی پریشان ہے، لیکن کیا کریں، لوگ بھی اپنے ممالک میں مجبور ہیں، کسی پہ کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے نا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں کل اور پرسوں میں 2 خبریں ہمارے پاس ایسی آئیں جو بڑی تکلیف دہ تھی۔ ایک لڑکی ہے 16 سال کی، اس کو قتل کر دیا گیا، اور ایک حمیرہ عسکر جو ایکٹر ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ قتل کیا گیا۔ تصویریں ہم اوپر لگا دیں گے بورڈ پہ۔ تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جو اصل میں پرابلم ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ گھروں کا ماحول ہمارا ایسا ہے کئی گھروں میں، اور لڑکیاں جو ہے وہ بغاوت کر لیتی ہیں، وہ ایسے راستے اختیار کر لیتی ہیں جس طرح یہ ٹک ٹاک ہے۔ اب یہ جو 16 سال کی لڑکی کا قتل ہوا ہے، شاید والد نے قتل کیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرے۔ اور اسی طرح جو حمیرہ اصغر کا کیس ہے اس میں بھی کئی چیزیں ابھی جو سامنے آ رہی ہیں کہ اتنی دیر پرانی لاش پڑی ہوئی تھی اور وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کسی نے اس کا موبائل چیک نہیں کیا، کسی نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ تو ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، ابھی تو کنفرم نہیں ہے کہ یہ بھی اسی طرح کی واردات ڈالی گئی ہے جس طرح یہ 16 سال کی لڑکی کو قتل کیا۔
آئے دن کبھی کسی ایکٹر کی موت، کبھی کسی جگہ پہ آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے. پچھلے دنوں بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ٹک ٹاکر کو قتل کیا گیا، اور کوئی دن خالی نہیں جاتا. تو یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں، کئی جگہ پہ لڑکوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے، اس کی شہرت جو ہے وہ ہر بندہ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو میرا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے، لوگ مجھے جانے پہچانے. پھر کئی ایسی ٹک ٹاک لڑکیاں ہیں جن کی بعد میں غلط ویڈیو بھی لیک ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ان کے لیے یہ بھی مسائل باتیں ہیں کہ بعد میں جس طرح ہمیرا اصغر ہے، اس کی لاش لینے سے والدین نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے اس کی میت جو ہے اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. کتنے تکلیف دہ یہ حالات ہوتے ہیں. اور پھر یہ لڑکی جو ہمیرا تھی وہ یہ اکیلی رہ رہی تھی اور کرایہ نہیں دیا. پھر پولیس آئی، پولیس نے دروازہ توڑا، اور اس طرح اندر پتہ چلا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہا 6 ماہ پرانی ہے، کوئی کہہ رہا 9 ماہ پرانی ہے، کوئی کہہ رہا 1 مہینہ پرانی ہے، کسی کو پتہ نہیں. ابھی یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی سے کسی نے غیرت کے نام پہ اسے قتل کیا. میں نے سوچا کیوں نہ آج اس پہ بات کریں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح یہ قتل ہوا یا جس طرح اس کی موت ہوئی، کسی ہمسائے کو وہاں پہ دلچسپی نہیں. یورپ کی طرح اب پاکستان کے کئی علاقوں میں بھی یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو بڑی بلڈنگیں ہیں یورپ کی، وہاں پہ کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی کہ کون یہاں پہ آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ وہ پتہ چلتا ہے جب لیٹر باکس میں پوسٹ بہت زیادہ بھاری اور کسی نے کھولا نہیں، پھر وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی کی نظر پڑ گئی کہ یہ چیک کیوں نہیں کر رہے. مگر کیونکہ ہمارے تو اتنا کوئی پوسٹ وغیرہ آتی بھی نہیں ہو، اس طرح بڑا سسٹم بھی نہیں. تو جو حیرانگی کی بات ہے کہ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں کہ ایک ایکٹر ہے یا ایک بندہ ہے وہ رابطے میں نہیں. فیملی کو دلچسپی نہ ہونا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس چیز کا فیملی کو علم تھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بھائی کا نام آ رہا ہے. ابھی بات چیت جیسے جیسے آگے بڑھے گی پھر ظاہر ہے ہر چیز سامنے آ جائے گی. سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چلنی شروع ہو گئی. لیکن میں جو آج کے پروگرام میں اہم بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لڑکیاں جو بھی بچیاں ہیں، جو بھی ٹک ٹاک پہ آتی ہیں، جو بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول دیکھیں. اور اگر تو آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ آپ کے والدین یا آپ کے بہن بھائی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے، تو وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایسی ٹک ٹاک بنانی ہے جو اس میں بے پردگی ہوتی ہے، جو ایسی جس طرح میرا کی ویڈیو بھی کچھ ایسی نظر آ رہی جو میں نے دیکھی ہیں کہ لباس مکمل نہیں ہے اور آدھا لباس پہنا ہوا ہے. تو اگر آپ کے گھر کا ماحول اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر میرا خیال ہے یہ راستہ آپ اختیار نہ کریں. اگر آپ نے ٹک ٹاک پہ اس کے باوجود بھی آنا ہے تو کوئی ایسے پروگرام بنائیں جو آپ کے گھر کے ماحول کے مطابق ہو. اگر وہ اسلامی گھر ہے تو اس میں بھی آپ بات چیت کر سکتے. اب اس سے شہرت کم ملتی ہے مگر آپ کا شوق پورا ہو جاتا ہے. شہرت زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں اب آدھا لباس اتار دو، پھر جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ وہ آپ سب کے علم میں ہے. جس طرح گالی گلوچ، لوگوں کی تصویریں لگائی ہوئی، اور جس طرح لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ جو پاکستان میں آئے دن قتل ہوتے ہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور فیملی کو بھی اگر کوئی بچی ہے وہ فرض کرے اس راستے پہ چل پڑی ہے تو کوشش کرے کہ اسے پیار محبت سے سمجھائے. اب یہ اکیلی رہتی تھی، وہاں سے آپ حساب لگا لے کہ فیملی کے ساتھ تعلق نہیں تھا. جو میرا اصغر ہے فیملی کو دلچسپی کوئی نہیں تھی، اور یہ جو 16 سال کی لڑکی ہے اس میں فیملی کو زیادہ دلچسپی تھی. انہوں نے کہا یہ غیرت کے نام پہ اور قتل کر دیا. اب والد جیل میں جائے گا، پھانسی ہوتی ہے، عمر قید ہوتی ہے، گھر برباد ہو گیا. یہ بھی تو دیکھیں نا، جو دوسرے بچے وہ متاثر ہوں گے. اس وقت میڈیا پہ بھی خوب اس پر بات چیت ہو رہی. تو مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس سے گھر کا ماحول خراب ہو. اگر ایک فرد نے گھر کا ماحول خراب کیا ہی ہے تو پھر اسے جس طرح یہ میرا اصغر رہ رہی تھی
اسے بھی کہ بھی چلی جاؤ اب یہاں سے اور جا کے اپنی زندگی گزارو، ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ قوانین کو ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ قوانین کو جیسے ہی آپ ہاتھ میں لیتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ پورا سسٹم دھرم برم ہو جاتا گھر کا۔ ٹھیک ہے، غیرت کے نام پہ آپ کو غصہ آتا ہے، سب کچھ ہے، مگر آج کے دور میں وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان ہے، یورپ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہ ہر چیز جو ہے اس میں کچھ 40 سال پہلے والی بات ہے۔ آپ کسی سے بھی کہہ رہے ہو بات یہاں پہ لڑکے وغیرہ یا کوئی، تو جناب ہمارے دور میں تو نہیں ہوتا تھا، تو ہمارے دور میں نہیں ہوتا تھا تو اب دور بھی تو دیکھے نا، ہر بندے نے موبائل پکڑا ہوا ہے، ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ لڑکے لڑکیاں، بڑے بڑے لوگ سارا دن میں نے دیکھا ہے، کئی دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ بھی سارا دن ٹک ٹاک پہ لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آ کے وہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک منظر ہے، آئے دن قتل، آئے دن قتل، اور جب آپ نے یہ انکوائری کرنی تو یہ دونوں ہی، ہمیرا بھی اور یہ لڑکی بھی، دونوں قتل ہوئی ہوں گی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے لوگ جذباتی ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کسی کا بھائی غصے میں، کئی بھائی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی کزن بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ حالات جو ہے آپ نے خود اس کو اپنے سسٹم کے مطابق گھر میں حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پر توجہ نہیں دی جا رہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنے گھر برباد وہاں پہ ہو رہے ہیں یا بے حیائی پھیل رہی ہے، اس پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، مشکل کیا ناممکن ہے، کیونکہ جیسے ہی بچیاں بڑی ہوتی ہیں وہ ان کو باہر کی ہوا لگ جاتی ہے، وہ پھر ظاہر ہے زیادہ توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ میں بھی کسی طرح مقبول ہو جاؤں، میں بھی کسی طرح مقبول ہو جاؤں۔ جس ملک میں لوگ اداکار کسی کے ساتھ تصویر کھنچوانا یا بات کرنا ہی بڑا فخر سمجھتے ہوں، یہ اکثر آپ پروگرام دیکھتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے ساتھ بات کر لی تو آنسو آ جاتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یا سوچ نہیں سکتا تھا کہ فلاں ایکٹر کے ساتھ جا کے میں تصویر بنا لوں یا ہیلو ہیلو کر لوں۔ تو یہ ایک ایسا جنون چڑھا ہوا ہے جس کا میرا خیال ہے کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر یہ کر سکتے ہیں کہ قوانین کو ہاتھ میں نہ لیں۔ پاکستان میں غیرت 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 لفظ تو بولا جاتا ہے، لیکن جدھر جدھر دیکھے جتنی تیزی کے ساتھ وہاں پہ بے حیائی پھیل رہی ہے وہ اب سب کے علم میں ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ سب اسی پہ لگے ہوئے ہیں جو بھی قتل ہوتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھائیں کہ جو بھی ہو بالکل آرام سے، حوصلے سے حالات کا مقابلہ کریں، جذبات میں نہ آئیں۔ اور یہ آج کا پیغام ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں اکثر ہمارے بہت زیادہ پروگرام جرمنی پہ بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی خان صاحب کے ساتھ صبح پروگرام کیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح بتایا کہ 50% لوگ تقریباً جو 9+ ٹی وی انٹرنیشنل ہے وہ جرمنی میں دیکھتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی خبر ہو، کوئی بھی ایسی انفارمیشن ہو، کوشش ہوتی ہے آپ تک پہنچے، اور باقاعدہ طور پر اس پر ہم کافی محنت بھی کرتے ہیں۔ میں نے اکثر پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ جرمنی میں پیسے دے کر جو لوگ کاغذات حاصل کرتے ہیں اس کا جو نتیجہ بعد میں نکلتا ہے وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ عام آدمی نہیں لگا سکتا۔ غلط پیپر، پیسے دینے، رشوت دینی، اور بڑی بھاری رشوت دی جاتی ہے۔ آج اسی طرح ایک کیس کی بات کریں گے، 2 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے اور لمبی سزا، اور غلطی ان کی کیا تھی یہ بھی ابھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ جرمنی میں کئی مسائل ہیں، لوگ غیر ملکیوں کی میں بات کرتا ہوں، مگر اس کا یہ حال نہیں ہوتا کہ آپ غلط راستہ، شارٹ کٹ راستہ اختیار کریں اور غلط طریقے کے ساتھ جرمن اوفنتھارٹ الابنس یا جرمن پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جب یہ لوگ پھر پکڑے جاتے ہیں
ویسے تو حیرانگی کی بات ہے کہ جرمن ایک زمانہ تھا کہ بڑے محتاط رہتے تھے، اور اب آئے دن اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں۔ یہ جی لیونبرگ کی عدالت ہے، اس کا آج میری نظر سے ایک فیصلہ گزرا۔ وہ یہ ہے کہ 2 لوگ ہیں، ایک کو 6 سال جیل ہوئی ہے، یہ جرمن ہے، اور ایک کو کوئی 9 سال جیل ہے، ایک جیل میں ہی ہے، دوسرے کو آج جیل کی، یہ پتہ نہیں، یہ میں نے دیکھی نہیں کس تاریخ کو، ایک آج ہے یا کل کی تاریخ ہے، سزا سنائی گئی۔ میں نے تاریخ چیک نہیں کی، مقصد میرا پروگرام کرنا تھا، تاریخ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، انہوں نے کیا کام کیا ڈالا انہوں نے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جی 10,000 یورو ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے 10,000 یورو لے کے تو جرمن پاسپورٹ دینے کی کوشش کی۔ اب کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، اس میں ایک آسلینڈر بیوڈے کا بھی بندہ شامل ہے، 2 لوگ ہیں ٹوٹل جو اس ٹیم میں تھے۔ لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے لیگل طریقے سے ہی یہ سارا کچھ کیا، صرف یہ پیسے لیے کہ ان کا کام جلدی ہو جائے۔ عدالت یہ چیزیں نہیں مانتی۔ جب بھی اس طرح کا کیس جاتا ہے، پھر عدالت جو ہوتی ہے وہ پوری انکوائری کرے گی، ظاہر ہے وہ پتہ کرے گی کہ ان کے پاس جرمن زبان کے پیپر تھے، ان کے پاس کام کے پیپر تھے، ان کے جو بھی یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے نیشنلٹی کی، وہ انہوں نے پوری کی یا نہیں کی۔ 10,000 بھی گئے، نیشنلٹی بھی نہیں ملنی۔ جنہوں نے یہ کام کیا وہ دونوں 6 سال 9 سال تقریباً مجھے جو اطلاع ہے جیل میں گئے۔ نتیجہ غلط نکلا، اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہوگی ان کے لیے جو ابھی مشکلات آنی ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ نہیں کہ ہمارے صرف تو کہنے کی باتیں ہیں نا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دوست کی ہے، یہاں باقی دوست کی ہے، یہاں پہ ویسے ہی جہنمی ہے جرمنی جیسے ملک میں۔ انہوں نے مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، شاید 35-40 سال پہلے کی، تو ایک پاکستانی تھا، اس نے صرف جا کے تو اس کو آفر کی تھی کسی طرح جو گورنمنٹ آفیسر تھا، تو آفر کی، اس نے ہاں نہیں کی، اس نے اسی وقت اس کے اوپر کیس ڈال دیا، اور بعد میں اسے سزا ہوئی، جرمانہ ہوا، ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہوا، جیل تو نہیں انہوں نے بھیجا، کیونکہ صرف زبانی اس نے کہا تھا، تو شاید 5,000 یورو جرمانہ ہوا۔ مجھے اس وقت مارک ہوتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی اس طرح پیپر حاصل کرتے یا کوشش کرتے ہیں، آئے دن یہاں پہ کوئی نہ کوئی کیس نکل آتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون تھی، وہ پکڑی گئی، وہ رات تھا اس میں کام کرتی تھی، اس کو انہوں نے پکڑ لیا، پتہ نہیں وہ بھی پیسے لیتی تھی، اس کو بھی سزا ہوئی۔ اسی طرح برلن میں کئی دفعہ کاغذات پکڑے گئے جعلی، کبھی کسی جگہ سے ڈرائیونگ لائسنس پکڑے جاتے، اٹلی سے پکڑے گئے۔ اور اگر میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، جعلی ڈرائیونگ لائسنس پھر شائن پہ یہاں جرمنی میں گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ پکڑے جاتے، 3 سال جیل ہے اس کی، کوئی اس میں آپ کو رعایت نہیں ہے۔ یہ اب جج بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ رحم کھا کے 2 سال کر دے یا جتنی بھی کر دے، مگر جو قوانین ہے کافی سخت ہے یہاں۔ تو رشوت کی یہاں پہ کسی کو آفر نہیں کرنی، اور جو لوگ اس طرح کے پیپر لے لیتے ہیں، اگر وہ 20 سال بعد بھی پتہ چل جائے کہ اس نے 2 نمبر طریقے سے، ہوتا یہ ہے کہ یہ نیشنلٹی جو مجھے سمجھ آئی ملی نہیں، کسی وجہ سے لیٹ ہوگی یا کوئی گڑبڑ ہوئی، جہاں سے یہ کیس جو ان کے اوپر ڈلا اور وہیں سے یہ پکڑیں گے۔ اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کا کام ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو لے آتے ہیں، دوسرے سے کمیشن لیتے ہیں، وہ 2,000 اس کو بچتا ہے، کیونکہ بزنس بن جاتا ہے یہاں، اور اس بزنس کے چکر میں پھر رگڑا جو نکل جاتا ہے۔ تو یہ حالات جرمنی میں اس وقت جو ہے، ویسے تو حیرانگی کی بات ہے کہ کبھی سنے نہیں تھے، پہلے ہم نے نہیں کبھی سنا تھا، بہت کوئی میرا خیال ہے ایسی چیز نظر سے کم ہی گزرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بڑی دیر کی بات ہے، میں نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی، اور ہم 2 لوگ تھے،
تو پولیس نے روک لیا، تو اس کو اس وقت 40 مارک جرمانہ ہوتا تھا، تو مجھے بھی اس کو بھی ٹکٹ دی، تو میں نے اس کو کہا کہ ہم یہاں پہ پیسے آپ کو دے سکتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ اس سے بھی دے کے شاید رسید لے لیں گے نا، وہ کہتا اس نے سمجھا پتہ نہیں اس نے رشوت کی آفر کی، کہتا میں آپ کے اوپر کیس کر دوں گا۔ جب پھر اسے سمجھایا نہیں، میں تو یہ سمجھا کہ ہمارے پاکستان میں کیونکہ کئی طریقے ہوتے ہیں تو پھر جان چھوٹی، ورنہ وہ ایک نئی مصیبت گلے پڑ جانی۔ یہ میرا 86 کی بات ہے، 87 کی بات ہے، تو ہم لوگ نئے نئے آئے تھے اس وقت۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جرمنی میں جو لوگ بھی رشوت دینے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی طرح پیپر مل جائیں، وہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بالکل سختی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ پیپر لیے ہوئے بھی آپ کے بیکار ہو جائیں گے، پیسے بھی گئے، ہر چیز گئی اور سزا علیحدہ ہوگی۔ اور پھر یہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہیں پہ رکھے، آپ کی اوپن ہارٹ الارمس بھی ختم ہو سکتی ہے، وہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سزا کے حساب سے ہوتا ہے، کتنی سزا ہوئی، کون سا جرم ہے، اسی حساب سے پھر آپ کو مکمل طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس ملک میں رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جناب آپ کو میں نے بتا دیا، اوپر بورڈ پہ تصویر بھی لگا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور 6 سال جیل، 9 سال جیل ملازمت کے لیے، کوئی پینشن نہیں، کوئی رینٹیں نہیں، ہر چیز کا بیڑا گرک ہو گیا، ہر چیز برباد کر لی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا کہ ہم اس وقت نئے نئے آئے تھے، ہاؤس لینڈر بیوڈے کا ایک بندہ تھا، اور وہ کہیں کوئی پولینڈ کی لڑکیاں تھیں، ان کے ساتھ ڈانس وغیرہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اور بعد میں وہ بھی ملازمت سے گیا۔ یہاں پہ ازیل کی ہائمیں بنی ہوتی تھی، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ وہاں پہ گیا تھا، پرانی بات ہے 86 87 کی۔ تو یہ لوگ معاف نہیں کرتے، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے نوکری سے بھی چھٹی، یا پھر اگر دیکھتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ سیف نہیں، پھر کسی جگہ اور بھیج دیتے ہوں گے۔ پر کافی سختی کے حالات ہیں یہاں۔ مقصد بتانے کا تھا کہ یار رجے بھی بچ اور غلط کام نہ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جو ٹھیک کام ہے وہ یہی ہے کہ نئے وزر کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔